अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। खान साहब ने इस हवाले से क्या लाहेअमल इख्तियार किया है, अब क्या होने जा रहा है, क्या इंटरनेशनल ताकतें ये चाहती हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को इसमें क्या इंटरेस्ट है, यूट्यूबर्स को इस्लामाबाद क्यों बुलाया गया है, क्या नया नैरेटिव जो है बिल्ड हो रहा है, अपोजिशन की तादाद कितनी है, ये सारे जो खबरें हैं इसको आज हमने आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद की बोतल से जो जिन था वो आज निकल आया और 86 अरकान के दस्तखतों से तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। साथ में इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी जमा करवा दी गई है। स्पीकर जो हैं वो 7 दिन के अंदर इसको मुकम्मल करने का जो है वो पाबंद हैं और इसके हवाले से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो इजलास बुला के इस पर वोटिंग की जाएगी। और अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले से एक बड़ी बैठक आज शाम को भी मुतवक्को है और इस बैठक में कुछ और नए ऐलानात किए जाएंगे। अच्छा, रिक्विजिशन जमा हो गई है, वोटिंग का तरीक़ेकार और कितनी तादाद है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ। एक बड़ी ख़बर पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया में खासकर सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं कि व्लॉगर्स और हुकूमती नुमाइंदे जो तर्जुमान हैं वो इस तहरीक अदम एतमाद के पहले तो उड़न छू होने का जिक्र करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अपोजिशन इस दफ़ा वाकई सीरियस है और उन्होंने आज ये साबित भी कर दिया ये जमा करवा कर, और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक बयानिया बिल्ड किया गया कि जैसे कोई इंटरनेशनली ताकतें जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहती हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहले मैं आपको इन कुछ लोगों के बयान जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। शहबाज गिल हैं मुआविन ख़ुसूसी इमरान खान के, और कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके कहने के मुताबिक उनकी सारी बातों का जो समअप है वो ये है कि अदम एतमाद इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड प्लान है और अपोजिशन किराए के ब्रोकर्स हैं। यानी कि अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं ये जो अदम एतमाद ला रहे हैं, इसका मकसद मुल्क में सियासी जो है वो हिजान पैदा करना है और सियासी अफरा तफरी पैदा करनी है, और इसके पीछे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और वो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, ताकि ये सियासी हिजान जो है वो पैदा किया जा सके और इससे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव बने और वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत को गिराने में किरदार अदा करे। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और इसके साथ मैं आपको इसकी तस्दीक के हवाले से एक और चीज़ भी खबर आपसे शेयर करता हूँ अभी इस डिटेल के बाद। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है और बताया ये जा रहा है और कि खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनली एक साजिश बुनी गई है। उस साजिश को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन जिनकी तरफ से भी बुनी गई है, इन्हीं के कहने के मुताबिक एक मुश्तरका प्लान है। अच्छा, अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही आसान सा तरीका निकाला है इनके बकौल। वो क्या है कि आप पहले जरदारी को काबू करें, फिर शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान को, फिर इनके साथ आप बाकी लोगों को काबू करें, फिर इंतहाई करीबी लोग जो हैं उनको काबू करें और उन तमाम लोगों का गुलदस्ता बना के तहरीक अदम एतमाद पेश करें और इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालकर हुकूमत को गिराने में मदद जो है किरदार अदा करें। अच्छा, अब इसमें मान लिया अपोजिशन के ऊपर बड़ी देर से ये इल्ज़ामात लगते रहे और ये कहानियाँ उन पर गढ़ी जाती रही हैं, ठीक है या नहीं है ये बात की बातें हैं, और इन पे एक्शन अगर नहीं हुआ तो ये ठीक नहीं है, जब तक इन पे एक्शन नहीं होगा वो ठीक नहीं होगी। अच्छा, उन पे कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, ये हमेशा बैरूनी आला कर रहे हैं। खान साहब ने हमेशा जो है वो एब्सोल्युटली नॉट पहले भी कहा था अमेरिका को और अब यूरोपीय यूनियन को भी ये कह दिया कि वी आर नॉट योर स्लेव्स। इन बयानात के क्या असरात थे, क्या चीज़ें हैं, ये किसी और प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इंटरनेशनली जो इस्टेब्लिशमेंट है जो ये सारा प्लान कर रही है वो बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्होंने इतना मुश्किल सा तरीका अपनाया है, इतने लोगों को ऑन बोर्ड लिया है और इसके साथ जो है वो इन तमाम लोगों के साथ बाद में इस्टेब्लिशमेंट पर वज़न डालेंगे। अच्छा, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जब हम इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं तो अब हमें ढके छुपे अल्फाज में जिक्र नहीं करते, हम फ़ौज को कह रहे होते हैं या फ़ौज की जो हमारी पाकिस्तान की माया नाज काबिल फ़ख्र जो एजेंसीज़ हैं, ISIM ये जो भी पाकिस्तान की सलामती में किरदार अदा करी, हम उनका जिक्र कर रहे होते हैं। हर एजेंसी के अंदर एक पोलिटिकल विंग है, उन पॉलिटिकल विंग ने इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना होता है। मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो सारे मामलात को देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जा रहा है, कौन जो है वो हमदर्दी में जा रहा है।
اچھا، اس میں اس بیانیے میں جو مجھے سب سے بڑا پرابلم ہے، جو مجھے بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہی ایجنسیوں کی یہ توہین کر رہے ہیں۔ آپ اپوزیشن کا وہ بیانیہ جس پہ نواز شریف، مریم نواز یا باقی لوگوں پر ہم اعتراض کرتے تھے، خاص کر فضل الرحمان پر بھی، کہ یہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو آپ تو انٹرنیشنلی طور پر، دانستہ طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ آلریڈی اس میں شامل بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسروں کے جو کردار ہے یا جو پلان ہیں ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرے گی۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں رہا ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے۔ یہ ملکی سالمیت کے لیے ہوتا تھا یا قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس ملک کی تباہی میں یا نقصانات میں، یا خان صاحب کی زبان میں کہیں کہ ملک کے پچھلے 72-74 سالوں میں جو بیڑا غرق ہوا ہے، اس میں 40 سال عامروں کے بھی ہیں، 40-42 سال، اور باقی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی جمہوری جو ہے طاقتیں ان کے بھی ہیں۔ یہ جو کریڈٹ ہے نا خان صاحب کے بقول ملک تباہ کرنے کا، یہ سب کے سر پر جاتا ہے۔ اچھا، اب اس نیریٹو کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بلڈ کر دیا گیا اور انٹرنیشنل سازش سے قرار دے دی گئی۔ میں نہیں یہ کہتا کہ یہ سازش نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ سازش ہو، خان صاحب کے کوئی ایسے کام ہوں جس کی وجہ سے دنیا ان سے نالاں ہو، لیکن جب خان صاحب آپ امریکہ سے واپس آئے دورہ کر کے، اور اس وقت ہمارا کشمیر بھی چنا، اس وقت آپ کا یہ کہنا تھا ایک جلسہ نیو یارک یا امریکہ کے کسی شہر میں کرنے کے بعد کہ مجھے ایسے ٹرمپ سے ملاقات، امریکہ سے آنے کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ خان صاحب آپ کی وہ خوشی تو دیدنی تھی، اور اب جو ہے امریکہ آپ کے ساتھ سازش کر رہا ہے، جب جو بائیڈن آپ سے رابطہ نہیں کر رہا۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ کیا جو بائیڈن جو ہے یا امریکی انتظامیہ ہمارے ساتھ وہ تعلقات کیوں نہیں رکھنا چاہتی، جبکہ اس وزٹ میں پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ ابھی بھی پے در پہ آپ کی ملاقاتیں آرمی چیف صاحب سے ہو رہی ہیں، اور آرمی چیف صاحب نے متعدد دفعہ میڈیا کے اوپر اپنے ایک جو پریس ریلیز سے خبریں دیکھی ہیں، آپ کو ساتھ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ نریٹو، یہ کہانی بلڈ کرنا، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر پاکستان کی جمہوریت کا تو پہلے ہی مذاق چکا ہے، لیکن یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایجنسیز اور فوج کے اوپر ایک الزام اور بہتان تراشی اور ان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا، اس کے ثبوت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو خبر بتانی تھی، جو میں نے کہا تھا آپ سے میں شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے آج صبح جو ہے یوٹیوبرز کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اب اس خبر سے کیا نکلتا ہے، کیا یوٹیوبرز جو ہیں وہ ملکی پالیسی طے کریں گے، یا خان صاحب کا جو بیان ہے، خان صاحب کو میڈیا پر اس قدر عدم اطمینان ہے کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس کو رول کو ادا کریں گے۔ اچھا، یوٹیوبرز ایک کہانی سناتے ہیں، میں بھی یوٹیوبرز ہوں، یوٹیوبر ایک کہانی سناتے ہیں، اس کہانی کو سننے کے بعد ایک رائے بلڈ ہوتی ہے، اس پہ ویوز بھی آ جاتے ہیں، لائکس بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا جو انٹرنیشنل سطح پر میڈیا میں ہوتا ہے۔ آپ کو ذرائع ابلاغ کے سینئر نمائندے بلانے چاہیے تھے، آپ کو اپنی پارٹی کے سینئر کارکن جو مخلص کارکن ہیں، پیراشوٹرز نہیں، فواد چودھری نہیں، شیخ رشید نہیں، آپ کو اپنے جو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی جیسے لوگ آپ کو مشورہ نہیں دیں گے، آپ کے بہترین دوست آپ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکے ہیں، آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بولے جاتے تھے، آپ کے بہترین دوست بولے جاتے تھے۔ ہم نے وہ پوسٹیں اور خبریں بھی دیکھیں کہ یار ہو تو جہانگیر ترین جیسا ہو، یار ہو تو علیم خان جیسا ہو۔ کیوں انہوں نے ایک گروپ جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے، اور اپوزیشن تو وفاق تک کھیل رہی تھی اور یہ پنجاب تک آ گئے ہیں۔ آپ کو آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جن کے حوالے سے وہ شریف آدمی ہیں اور بہت ہی شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ پنجاب جیسے صوبے جہاں شہباز شریف آپ کے بقول منی لانڈرنگ اور ٹیز کے ان پر بے شمار کیس ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اچھا، یہ کہانی سنانے والا شہزاد اکبر جو ہے وہ کہاں ہے آج کل، نہیں پتہ۔ زلفی بخاری پنڈی رنگ روڈ منصوبے میں ایک بہت بڑی کرپشن میں مبینہ طور پر انوالو ہونے کے بعد استعفیٰ دے کے چلا گیا، سر وہ کہاں ہے، اور بہت سارے لوگ کہاں ہیں۔ خان صاحب، آپ پہ بات کرنے کا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ یوٹیوبرز جو بیانیہ آپ کے لیے بلڈ کریں گے وہ اس پائے کا نہیں ہوگا جو ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے۔ لیڈر یوٹیوب کے سر پر نہیں بنا جائے گا، لیڈر سوشل میڈیا پارٹیز کے اوپر نہیں بنا جائے گا۔ خان صاحب، قوم آپ کو پسند کرتی ہے، قوم آپ کے لیے، آپ کو انہوں نے ووٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ کے کھاتے میں پہلے تو ووٹ بولتے ہیں نا۔ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی جو ہے، بلکہ عام سادہ عوام بھی آپ کو سپورٹ کرتی رہی ہے، لیکن خان صاحب فرق آ گیا ہے کہیں پہ، بہت ساری چیزوں میں یہ فرق آ گیا ہے۔ ہر چیز کے اوپر کہانی سناتے ہیں آپ کے نمائندے، وہی کہانی معذرت کے ساتھ جب آپ سنتے ہیں تو وہ میڈیا میں بیان کرتے ہیں، کہانی سناتے ہیں۔ پٹرول جو ہے وہ $130 پہ بیرل ڈالر پہ پہنچ گیا۔ سب سے بڑا مسخرہ جو آپ کی پارٹی میں موجود ہے، شہباز گل جو ہے معاون خصوصی ہے سیاسی امور کا، آج ہی ان کی ایک ٹویٹ ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں $130 پہ چلا گیا ہے اور ابھی بھی ہم 80 روپے سستا دے رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے۔ ہم نے $130 آج ہی خرید کے شام کو قوم کو نہیں دے دینا، ہم نے پچھلی ڈیٹوں میں ایک سٹاک 2-2.5 ماہ کے ریزروز ہم نے رکھے ہوتے ہیں، ان ڈیٹوں کے ریٹ کے اوپر ہم نے خریدا ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ آپ کا کارنامہ ہے، اور اگر اسے آپ 4 ماہ جاری رکھتے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات پہ مزید وزن جو ہے وہ عوام پہ نہیں ڈالتے تو ویری گڈ، لیکن یہ جو شعبدہ باز ہے، یہ جو کہانیاں سنانے والے ہیں، یہ جو کہتے ہیں خان نے کمال کر دیا، یہ آپ کو بہکا رہے ہیں خان صاحب۔ ابھی بھی جو دلی ہے وہ دور ہی ہے اپوزیشن کے لیے، کیونکہ جو میری خبریں ہیں اس کے مطابق سیاسی پارٹیاں جو ہے نا اس کے بھی اپنے پلان ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہے وہ اتنا آسانی کے ساتھ خان صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پارٹیوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیاں اپنی پارٹیوں میں خود دھرے بناتی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوکل سطح پر پولیٹیشین ہوں، ان کے ورکرز ہوں، یا سٹی لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پنجاب لیول یا نیشنل لیول پہ، وہ ایک دھڑا ضرور بناتے ہیں تاکہ جو پارٹی کے ناراض لوگ ہیں یا جنہیں اختلاف ہے وہ کسی اور پارٹی کی رخ کرنے کی بجائے ایک دھڑے میں شامل ہو جائیں۔ تو ممکن ہے کہ عثمان بزدار کی تبدیلی ہونے کے بعد اور سی ایم جو ہے وہ ان دونوں گروپ جہانگیر ترین اور علیم خان کے آنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے، چونکہ اپوزیشن کی تمام گنتی جس کا دعویٰ بھی 202 تک پہنچ چکا ہے وہ انہی ارکان کے اوپر ہے جو آپ سے ناراض بھی ہیں، اور ابھی ان کو جو اسٹرینتھ مل رہی ہے ان کے بقول وہ علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ ہے۔ لیکن بظاہر میری جو سینس کے مطابق ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب اپنے 5 سال جو ہیں وہ پورے کرتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، اور انہیں کرنے بھی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے ایک کلیئر امیج بنے۔ لیکن اپوزیشن کے رہنما جس قدر تیاری کے ساتھ اور بڑے ہی پروسوک انداز میں پیش ہیں، یہ بھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اچھا، اب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کتنی تعداد اپوزیشن رہنماؤں کی، اور کیا خان صاحب اکیلے ہیں؟ نہیں، خان صاحب بھی اکیلے نہیں ہیں، اپوزیشن کی طرح ان کے ساتھ بھی بڑے اتحادی ہیں۔ تحریک انصاف اور اتحادیوں کی جو قومی اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ تقریباً 179 ہیں، اور ان کے مخالف جو ہیں اپوزیشن اتحاد جسے پی ڈی ایم کا نام دیا جاتا ہے، ان کی 162 تعداد ہے۔ تحریک انصاف کے اتحادیوں میں ایم کیو ایم، کاف لیگ، بی اے پی، جی ڈی اے اور دیگر 2 آزاد شامل ہیں، اور ایک آدھی اور جماعت ہے جسے آل پاکستان مسلم لیگ نون، شیخ رشید کی پارٹی کہا جاتا ہے، ایک ہی سیٹ ہے ان کی، دوسری سیٹ انہوں نے اپنے بھتیجے کو دلوائی تھی۔ اچھا، نون لیگ کے پاس اور اتحادی جو ہیں پی ڈی ایم، ان کی جو گنتی ہے وہ ایسے ہے کہ پی ایم ایل این، پی پی، ایم ایم اے، بی این پی یہ حکومتی اتحادی پارٹی تھی، اور اس کے بارے میں یہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھی ہے، اور اے این پی اور دیگر ڈال کے ان کی 162 بنتے ہیں۔ سادہ اکثریت جو ہے وہ 172 ارکان کی ریکوائرڈ ہوگی اسمبلی کے لیے۔ اس حساب سے اپوزیشن کو صرف 10 لوگوں کی ضرورت ہے۔ 2 سے 3 لوگ آلریڈی جو ہیں وہ اوپن بھی ہو چکے ہیں، اور جلد جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے اس کے کاؤنٹر کے طور پر جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے دوبارہ اعلان کر دیا، اپنے ناراض رہنماؤں کو منانے کی بھی کوشش کر دی ہے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین اگر واقعی اپوزیشن کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت سے ایم این ایز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جو پٹاری ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ کیا اسپیکر قومی اسمبلی میرٹ کے اوپر اس کو چلاتے ہیں اور اس کو 7 دن میں ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ اگر 7 دن میں آتا ہے تو 20 مارچ سے پہلے یہ جو تحریک عدم اعتماد کا کٹا ہے یہ کسی نہ کسی طرف لگتا ہوا نظر آ جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔